बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। खुदकुश धमाकों की गूंज और रेंजर्स के जवानों की गिरती लाशों के दरमियान वजीर आजम ने अमन को एक और मौका दे दिया। इत्माम हुज्जत है तो ठीक, वरना देखने को और क्या बचा है। वजीर आजम की बनाई हुई 4 रुकनी कमेटी मोतबर, मगर सवाल है कि तालिबान इस कमेटी का भरम रखेंगे या मुज़ाकरात के नाम पर एतिमाद का कत्ल होगा किसी भी फरीक की तरफ से। लातादाद शहादतों और बेशुमार खूनरेजी के बाद भी मुज़ाकरात। तालिबान की हमदर्द तमाम जमातें मुतमईन हो गई, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी कबूल करने को तैयार नहीं। परवेज मुशर्रफ चाहते हैं कि अदालत उन्हें 3 नवंबर और 12 अक्टूबर के इक़दामात का तन्हा जिम्मेदार करार देने का फैसला वापस ले। मुश्किल काम है। वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज धमाकों और मुल्क की सिपाह के जवानों की गिरती हुई लाशों के दरमियान कौमी असम्बली में खड़े होकर अमन के लिए तालिबान को मुज़ाकरात का आखिरी मौका दे दिया है। ये किस कदर सितम ज़रीफ़ी है कि आज के ही दिन तालिबान ने एक तरफ कराची में होने वाले धमाकों और रेंजर्स के एहलकारों की शहादतों की जिम्मेदारी कबूल की है, तो दूसरी तरफ हुकूमत के मुज़ाकरात से मुताल्लिक फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ीर आज़म ने आज कौमी असम्बली में एक तवील वक्फे के बाद हाजिरी दी और तालिबान की तरफ से फैलाई गई दहशतगर्दी के बारे पॉलिसी बयान जारी किया। वज़ीर आज़म के पॉलिसी बयान जारी करने से थोड़ी देर कबल कराची में तालिबान ने रेंजर्स को निशाना बनाया और वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात बैक वक्त इकट्ठे नहीं चल सकते। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद दहशतगर्दी के कई वाक़यात हुए, सैकड़ों अफराद शहीद हुए, हज़ारों ज़ख्मी हुए। उनमें बच्चे थे, औरतें थीं, बुजुर्ग थे, जवान थे। क्या ड्रोन हमले पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं? क्या स्कूल जाने वाले वो मासूम बच्चे उसके ज़िम्मेदार थे? मुझे इल्म है कि आज अगर रियासत ताकत के साथ दहशतगर्दों का खात्मा करना चाहे तो पूरी कौम उसकी पुश्त पर खड़ी होगी। लेकिन हकीकत यह है कि दहशतगर्दी और मुज़ाकरात बैक वक्त इकट्ठे ही चल रहे हैं। जब से नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला है, मुज़ाकरात की माला वो उसी वक्त से जप रहे हैं, जबकि तालिबान पूरी तंदही से वहशत और बर्बरियत का खेल जारी रखे हुए हैं। यह किस्सा वैसे तो बड़ा तवील है, मगर चलें सितंबर 2013 से शुरू करते हैं, जब एपीसी के नाम पर मुल्की सियासी जमातों ने तालिबान से मुज़ाकरात का फतवा जारी किया, मगर जवाब क्या आया? 9 सितंबर को एपीसी का एलामिया जारी हुआ। 15 सितंबर को मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाजी को बारूदी सुरंग धमाके में शहीद कर दिया गया। जिम्मेदारी तालिबान ने यह कहकर कबूल की कि मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए, फौज पर हमले जारी रखे जाएंगे। अभी इस हमले के जख्म भरे नहीं थे कि 22 सितंबर को पेशावर के चर्च में खुदकुश हमला 100 के करीब मसीहियों की जान ले गया। इस हमले के बाद लगा कि हुकूमत मुज़ाकरात से तौबा कर लेगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान भी कुछ ऐसा ही आया कि एपीसी की जो सोच थी उस पर आगे बढ़ने से कासिर है, मगर हकीकत यह थी कि हुकूमत मुज़ाकरात की खुद फरेबी से निकलने के लिए तैयार नहीं थी। तालिबान हमले पर हमले करते रहे और हम मुज़ाकरात खेलते रहे। 27 सितंबर को पेशावर में सरकारी मुलाजमिन की बस पर हमला। 2 दिन बाद किस्सा खानी बाजार में बम धमाका हुआ। 30 सितंबर 2013 को हुकूमत ने जयद उलमा से मुज़ाकरात के लिए राबिता किया, जिन्होंने तालिबान और फौज से जंग बंदी की अपील कर डाली, मगर तालिबान की तरफ से मुख्तलिफ मुतालबे सामने आते रहे। कभी कहा गया ड्रोन बंद होने तक बात नहीं हो सकती, फिर सामने आया कि मुज़ाकरात तालिबान कैदियों की रिहाई से मशरूत हैं, मगर हुकूमत फिर भी तालिबान से मुज़ाकरात के लिए लोग ढूंढती ही रही। कभी जावेद इब्राहिम पराचा का नाम सामने आया और कभी मौलाना समीउल हक का। इन दोनों ने हमारे प्रोग्राम में मुज़ाकरात के हवाले से क्या बात की, जरा सुनिए। तहरीक तालिबान लश्कर जंग भी सिपाही साहबा से मुलाकातें की तो 50 कैदी उनको मतलूब है मुज़ाकरात के तावन के लिए, तो सारी तस्दीक हकीमुल्लाह मसूद को 2 बजे पहुंचा दी गई है। दोनों फरीक तालिबान भी और हुकूमत भी बहुत स्पीडी इस काम को तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। जो सूरत हाल आज हुई, अगर ये 3 दिन मुसलसल रही तो हम 1 हफ्ते में पेश पर दोनों फरीकों को बैठा देंगे। मियां साहब ने खुद कहा कि मैंने आपको इसीलिए बुलाया है और मैं दो टोक अंदाज में और वाज़ेह तौर पर यही मुनासिब समझता हूँ कि इराक से बात शुरू की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ। 21 अक्टूबर को तालिबान तर्जुमान शाहिदुल्लाह शाहिद का बयान था कि हुकूमत ने टीम ना भेजी तो मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे, मगर 28 और 29 अक्टूबर को हुकूमत की तरफ से फिर मुज़ाकरात पर जोर के बयान सामने आए।
इसी दौरान यकम नवंबर 2013 को हकीमुल्लाह महसूद ड्रोन हमले में हलाक हो गया। तालिबान ने मुज़ाकरात भी उसके साथ ही कब्र में उतार दिए। पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ 4 नवंबर को वफाकी काबीना के इजलास में सब्र का दामन हाथ से न छोड़ने का फैसला करते हुए फिर मुज़ाकरात का डोल डाला गया, मगर मुल्ला फजलुल्लाह के अमीर मुंतखब होने के बाद ये मुज़ाकरात फिर मशकूक हो गए। हुकूमत ने कबायली माहिदीन से राबते बढ़ाए, मगर 18 दिसंबर को मीरान शाह में नमाज पढ़ते फौजियों पर हमले से फौज के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जेट तैयारों ने दहशत गर्दों के ठिकानों पर बमबारी की। आर्मी चीफ जनरल राइल शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में बता दिया कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नए साल में तालिबान ने हाथ नहीं रोका। चौधरी असलम की शहादत, अमीर मकाम पर हमला, ANP के रहनुमा का कत्ल, सबकी जिम्मेदारी तालिबान ने कबूल की। इससे पहले 19 जनवरी 2014 को बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया। 20 को GHQ के करीब धमाका किया। इन कार्रवाइयों के बाद जेट तैयारों और गनशिप हेलीकॉप्टरों ने शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों पर कहर ढाया। मुशर्रफ पर हमले के मुल्जिम अदनान रशीद की हलाकत की खबरें भी सामने आईं। ये जेट तैयारों की बमबारी का कमाल था कि पहली बार हुकूमत के बाद तालिबान भी मुज़ाकरात के मुतमन्नी नजर आए। सूरत हाल ये है कि 19 जनवरी से अब तक तालिबान की तरफ से 3 बार मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा सामने आ चुका है। अब देखना यह है नई हुकूमती पेशकश के बाद ये ऊंट किस करवट बैठता है। वज़ीर आज़म की कमेटी अपना काम कैसे शुरू करती है, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं तालिबान से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के रुकन, सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई। रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, पूरी कौम की नजरें आप पर हैं, बड़ी भारी जिम्मेदारी आप पर डाल दी गई है, किस तरह मामलात को आगे बढ़ाएंगे? देखें, पूरी कौम की नज़रें इसलिए इस कमेटी की जानिब है कि सबकी शदीद ख्वाहिश है कि कायम होना चाहिए और हर हाल में कायम होना चाहिए। और इतने अरसे से जंग हो रही है, इतना खून खराबा हो चुका है, इतने हलाकतें हुई, इतना नुकसान हुआ, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई और कितने लोग बेघर हुए। तो मुझे पता है कि कौम चाहती है कि ये मसला हल हो जाए। पहले कोशिशें हुई, वो नाकाम हुई, और ये समझना कि ये कोई आसान काम है, मेरे ख़्याल में इस तरह नहीं है। ये 2003 के बाद हमारे यहाँ ये जंग हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, और तालिबान ने हमले किए, फ़ौजी कार्रवाइयाँ हुई, अमन मुज़ाकरात और अमन मुआहदे हुए। तो हमारा काम बहुत ही मुश्किल है और ये तवक्कुआत पूरी करना बहुत मुश्किल है। हमें कोई इल्यूज़न नहीं है कि हम ये काम कर लेंगे और तवक्कुआत को कम रखना चाहिए, लेकिन अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इखलास से करेंगे। और देखें, तालिबान को ये शिकायत थी या ये इल्ज़ाम था कि हुकूमत संजीदा नहीं है, हुकूमत इखलास से काम नहीं ले रही, हुकूमत के पास इख्तियार भी नहीं है। तो हुकूमत ने संजीदगी दिखाई है। अब तालिबान से भी ये पूछने में लोग हक बजानिब होंगे कि तालिबान भी इखलास दिखाएं, अपना इख्तियार दिखाएं और अपने नुमाइंदे बातचीत के लिए मुकर्रर करें। आपको लगता क्या है मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे उनकी तरफ से? आपका ख्याल है जिस तरह ये 4 रुकनी कमेटी है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसमें सियासतदान शामिल नहीं है, तो इसको हम हुकूमती कमेटी भी नहीं कह सकते, कुछ इंडिपेंडेंट लोग इसको कहेंगे। आप किस तरह देखते हैं कि तालिबान भी फिर कोई अपनी कमेटी सामने लेकर आएंगे, फिर दोनों में बातचीत होगी, क्या होगा आगे? देखें, एक तो बात यह है कि इसमें हुकूमत के एक नुमाइंदे हैं, इरफान सदीकी साहब के पास सरकारी ओहदा है, बाकी हम 3 लोग जो है हम गैर सरकारी लोग हैं। और आपने अगर गौर किया तो ये 3 जो बंदे हैं, मेजर आमिर, रुस्तम शाह मोहम्मद और मैं, हम खैबर पख्तूनख्वा के हैं या फाटा के हैं। क्योंकि मसला यहाँ पर बड़ा शदीद है और तीनों पश्तो बोलने वाले हैं और शायद इनकी हालात के ऊपर भी नज़र है जो यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो इनको इसलिए इस कमेटी में डाला गया। अब ये है कि तालिबान भी अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें। पहले तो वो इस कमेटी के बारे में राय दें कि वो इस कमेटी की नुमाइंदा हैसियत को मानते हैं, इससे बात करने को तैयार हैं। अगर वो नहीं मानते तो फिर मेरे ख़्याल में कमेटी काम नहीं कर सकती। तालिबान अगर अपने नुमाइंदे मुकर्रर करें तो फिर हुकूमत को उसका जवाब देना पड़ेगा कि ये हुकूमत जो तालिबान के नुमाइंदे हैं उनसे बात मुमकिन है या नहीं है। बातचीत अगर करनी है तो बग़ैर शराइत के करनी होगी और फिर जगह का तयन, उसका एजेंडा वो तय करना होगा। मेरे ख़्याल में अगर मेरी बात पूछें, ज़ाती राय मेरी ये है कि अगर आपने एतमाद साजी करनी है, हालात साजगार बनाने हैं, तो पहले जंग बंदी करना होगी। सबसे बड़ी तरजीह ये होगी कि तालिबान अपने हमलों को रोक दें
اس کے بعد ہی میرے خیال میں بات آگے بڑھے گی۔ آپ کو لگتا ہے یہ حملے رک سکیں گے؟ کیونکہ یہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ اگر حملہ ہوا، خاص طور پر اگر فوج پر حملہ ہوا تو اس کی جوابی کارروائی بھرپور ہوگی، تو اس صورت میں تو پھر مذاکرات واضح طور پر ناکام ہو جائیں گے۔ جی بالکل، دیکھیں حکومت نے یہ واضح کر دیا ہے اور فوج کے نئے سربراہ نے بھی یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر حملہ ہوگا تو جوابی کارروائی کی جائے گی، اور 2 بار شمالی وزیرستان میں جوابی کارروائی ہو چکی ہے۔ تو اگر تحریک طالبان پاکستان یا جو اس کی ذیلی تنظیمیں ہیں وہ اگر حملہ کرتے ہیں اور اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو یہ ایک ان کی طرف سے پیغام ہوگا کہ وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، وہ مذاکرات میں مخلص نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کمیٹی بننے کے بعد اگر فوج بھی کوئی بڑی کارروائی کرے گی تو پھر یہی سمجھا جائے گا۔ تو میرے خیال میں پہلی ترجیح تو مذاکرات کے لیے جنگ بندی ہے، حملے رکنے چاہیے تاکہ اعتماد بحال ہو اور بات آگے بڑھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے بھی دھڑے ہوں گے جو مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، وہ شاید اس کو ناکام بنانے کے لیے حملے کریں، تو اس کے بارے میں بھی دیکھنا پڑے گا، اور طالبان کو پھر اس سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑے گا کہ یہ حملے ہم نے نہیں کیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں اعتماد قائم ہوگا۔ وقت کتنا لگ سکتا ہے؟ کوئی وقت کا تعین نہیں کیا گیا، کتنا وقت درکار ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو کوئی چیز واضح نہیں ہے، ہم 4 جو لوگ ہیں ہماری میٹنگ بھی نہیں ہوئی، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ وزیر داخلہ اس کمیٹی کی معاونت کریں گے یا وزیر اعظم نگرانی کریں گے، تو حکومت نے کوئی ہمیں خاکہ نہیں دیا، کوئی ہمیں مینڈیٹ یا جو ہم نے کام کرنا ہے، کتنے وقت میں کرنا ہے، کہاں پہ ملنا ہے، یہ باتیں ابھی طے نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں اس کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکیں گے کہ کتنا عرصہ چاہیے۔ لیکن دیکھیں جب اتنا یہ لمبا پرانا مسئلہ ہے، گمبھیر مسئلہ ہے، خطرناک مسئلہ ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کافی وقت لگ سکتا ہے۔ یہ بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ ناکامی ہوئی، جس طرح ہم نے پہلے دیکھا ہے ہمیشہ جب بھی مذاکرات ہوئے کوئی نہ کوئی حملہ ہو گیا، تو اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ہو سکتا ہے طالبان آپ کے بھی دشمن ہو جائیں۔ دیکھیں اب ہم تو حکومت کے نمائندے نہیں ہیں، ہم تو پاکستان کے نمائندے ہیں، ہم تو پاکستان کی خاطر، امن کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں تو اس میں کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، کوئی ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سب لوگ امن سے رہیں اور پاکستان میں لوگ قانون کے مطابق زندگی بسر کریں، آئین کو مانیں، اور یہاں پہ جو عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ ان کے اوپر جو عذاب ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سب لوگ تعاون کریں۔ اب طالبان کے اوپر بھی کافی مشکلات ہیں، ان کے خلاف پہلے بھی کارروائیاں ہوئیں، وہ مجبوراً افغانستان چلے گئے، اپنے گھر سے دور ہیں وہ لوگ، ان کو بھی اپنے مشکلات کا احساس ہوگا۔ میرے خیال میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعی امن قائم ہو تو وہ آگے بڑھیں، اور یہ سمجھنا کہ وہ جنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے، میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یہ مقاصد جنگ کے ذریعے حاصل نہیں کر سکے، تو مذاکرات اگر ہوں تو اس میں سب کی بہتری ہے۔ اور دیکھیں ہمارے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے یا ہم نشانہ بنتے ہیں تو پھر ہم تو یہ جو بھی قربانی ہوگی وہ دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم اس میں کوئی فریق نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہم بڑے اخلاص سے یہ کام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، سینئر تجزیہ کار، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ امید بہت کم ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے اگر مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانا ہے کہ طالبان فوری طور پر حملے روکیں، لیکن کیا ایسا ہوگا؟ اسی بارے میں بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر اعظم کی بنائی ہوئی 4 رکنی کمیٹی معتبر، مگر سوال ہے کہ طالبان اس کمیٹی کا بھرم رکھیں گے یا مذاکرات کے نام پر اعتماد کا قتل ہوگا کسی بھی فریق کی طرف سے۔ طالبان کے ساتھ مذاکرات اور مذاکرات کے بے ثمر نتائج بلکہ خون ریز نتائج اور اعتماد کا قتل ایک طویل داستان ہے۔ ہم پروگرام کے پہلے حصے میں اس کا جائزہ لے چکے ہیں۔ اگرچہ طالبان کا ماضی اس قابل نہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے، اس کے باوجود حکومت نے طالبان پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
तालिबान की तरफ से रावलपिंडी और बन्नू में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बाद जवाब में फौज की तरफ से फजाई हमलों के बाद तालिबान के रवैये में यकायक तब्दीली आई और उनकी तरफ से बामकसद मुज़ाकरात करने के मुतालबे होने लगे। कौम जो तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक यकसू हो चुकी थी के लिए वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात के हक में फैसला बहरहाल खबर थी। हुकूमत के इस फैसले पर एक सवाल जो आम सतह के आदमी के जहन में उठता है वो ये है कि क्या गारंटी है कि तालिबान की तरफ से इस बार भी मुज़ाकरात बस एक ढोंग नहीं होगा और वो मुज़ाकरात की आड़ में दरअसल अपनी मुंतशिर ताकत और वसाइल इकट्ठे करके हम पर फिर से उसी तरह हमला करेंगे जिस तरह वो माजी में करते आए हैं। तालिबान की कुव्वत का शिराजा बिखरा हुआ है, उनकी शूरा कहीं और उनका नया अमीर कहीं है। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के फैसले और कमेटी के ऐलान के बाद तालिबान की खुशी दीदनी है। तालिबान कमांडर्स आगे बढ़ बढ़ कर बयान यूं दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने दिल की मुराद पाली हो। पहले पंजाबी तालिबान के सरबराह इस्मतुल्लाह मुआविया ने बयान दिया कि अपोजिशन हुकूमत को जंग की तरफ धकेलना चाहती है। फिर जब मुज़ाकरात का ऐलान हुआ तो इस्मतुल्लाह मुआविया की तरफ से दोबारा खैर मकदमी बयान जारी किया गया। फजलुल्लाह के तर्जुमान को भी अचानक पहली बार हुकूमत के इक़दामात में संजीदगी नजर आ गई। कहते हैं कि हमारी शूरा हुकूमती कमेटी से राब्ता करने के लिए अपनी कमेटी का जल्द ऐलान करेगी। इधर तालिबान के हमदर्द वो सियासी रहनुमा जो हुकूमत की नीयत और फौज की सोच पर शक के खत खींच रहे हैं, उनको खौफ है कि कहीं हुकूमत की बगल में भी छुरी ना हो। आज कौमी असम्बली में इमरान खान ने वजीर आजम की तवज्जो पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह की तरफ से बरतानवी अखबार गार्डियन को दिए गए ताज़ा इंटरव्यू की तरफ दिलवाई, जिसमें राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि पहले जनरल कियानी तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चाहते थे। उनका यह भी कहना था कि अगरचे तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के होते हुए लाया जाता तो वो ये कानून का लदम कर देते। वज़ीर आज़म ने इमरान खान की तसल्ली के लिए राना सनाउल्लाह की बाज़पुरस का वादा तो कर लिया, मगर शायद राना सनाउल्लाह ने कुछ गलत नहीं कहा। तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन ही वाहिद रास्ता है। आज नहीं तो कल यही फैसला होना है, क्योंकि तालिबान का मकसद और पाकिस्तान का दस्तूर एक साथ नहीं चल सकते, कभी नहीं चल सकते। इसी बारे में बात करेंगे। मारूफ दिफाई तज्ज़िया शहजाद चौधरी एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड हमारे साथ हैं। शहजाद चौधरी साहब, ये क्या अजीब मामला है कि एक तरफ वज़ीर आज़म ऐलान कर रहे हैं अमन कमेटी का और उससे कुछ ही देर पहले रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला होता है, कई धमाके होते हैं। ये क्या है? क्या मुज़ाकरात में ताकत के इस्तेमाल के लिए तालिबान की चाल? उसामा, देखें, ये पिछले 7-8 महीने से यही एक किस्सा है जो चल रहा था और ख़्याल ये पैदा हो गया था कि क्या ये रियासत ख़त्म हो गई है, इस रियासत में रिस्पॉन्स की कुव्वत ख़त्म हो गई है, इसकी अहलियत ख़त्म हो गई है। और ये सवाल तकरीबन यकीन की हद तक बन चुका था जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक़ था। इसलिए वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गिलगित से लेके कराची तक और फिर मीरान शाह से लेके लाहौर तक जहाँ चाहते थे, जिस तरह चाहते थे अपना टारगेट चूज़ करते थे और उसको हिट करते थे। अगर ये सूरत थी और इस सूरत में फिर रियासत ने अपने आप को बचाने की खातिर जो कदम उठाए, उसके बाद अगर रियासत की कुव्वत का अंदाज़ा हुआ तो उसके बाद फिर से एक बयान दागा गया उनकी तरफ से कि हम मुज़ाकरात, अगर हुकूमत संजीदा है तो दिखा सकती है, कोशिश की जा सकती है। देखिए, बड़ा आसान और सहल है अगले चंद दिनों के अंदर इसका हल और इसका एक रास्ता प्रॉमिस नज़र आना। अगर तो हमारी हुकूमत की तरफ से कुछ कंडीशंस बड़ी साफ शफाफ तरीके से बयान की जाती हैं कि इन हदूद और कयूद के अंदर रह के इस किस्म के मुज़ाकरात किए जाएंगे, उसका टाइमलाइन क्या होगा, उसका फ्रेमवर्क क्या होगा। क्योंकि ये 4 आदमियों की टीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन 4 आदमियों के पास इख्तियार क्या है कि क्या दे सकते हैं और क्या ले सकते हैं। देखिए, देने लेने के ऊपर आज रियासत और वो जो ग्रुप्स हैं वो एक लेवल पे खड़े हो गए हैं। अगर यही बातें थी कि वहाँ से फ़ौज निकाली जाए या लोगों को कंपनसेशन किया जाए, तो ये तो उनका पॉलिटिकल एजेंट वहाँ पे जो है वो इतनी कंपनसेशन दे सकता था। इसलिए मुझे यकीन है कि ये मामला नहीं है। जो आप बात कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे। ये 12 साल से जो तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर इतना खून बहाया, इतनी एक जंग तारी की, तो क्या उसका मकसद यही था कि लोगों को कंपनसेशन दी जाए और फिर उसके बाद वो आराम से जान छोड़ देंगे? शायद की स्टेटमेंट है, ये कल की स्टेटमेंट है कि हम एक फिक्री पार्टी हैं और हम एक फिक्री ग्रुप हैं। अगर ये फिक्री ग्रुप है तो ये अपनी फिक्र और अपनी सोच और आइडियोलॉजी छोड़ने के लिए तैयार हो गया है क्या? वज़ीर आज़म साहब को वो कौन से ऐसे इशारे मिले हैं, वो क्या एश्योरेंसेस मिली हैं जो उनको ये बता रही हैं कि अब के जो मुज़ाकरात हम करने चले हैं और 7-8 महीने के बाद हम सब चीखते रह गए कि खुदा का वास्ता है मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात करें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, रियासत ने ये जो 2-3 हमले हुए जहाँ पर के सुना है कि बहुत सारा नुकसान हुआ तालिबान का, अगर ये सिर्फ अपना एक रुख दिखाया है
میں آپ کو یقین سے بار بار کہہ رہا ہوں ریاست بہت طاقتور ہوتی ہے. اس ریاست کو کمزور حکمران کرتے ہیں, اس ریاست کو کمزور ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے اندر میں فہم نہیں ہوتا, جو یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس ریاست کی طاقت کو کس طرح استعمال کرنا ہے. جب اس قسم کی کمزوریاں آتی ہیں تو پھر اس قسم کے گروپس بھی آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنا آپ کھونا شروع کر دیتے ہیں, ریاست کی پوزیشن کو کھونا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیے اگلے چند دنوں کے اندر, ہفتے 10 دن کے اندر یہ سب کھل کے سامنے آ جائے گا کہ کس طرف کتنی سنجیدگی ہے, اور شاید پھر سے اس معاملے کی طرف چلنا پڑے, پھر کوئی سبق ایسا دینا پڑے جو کہ پچھلے چند دنوں میں نظر آیا. صحیح. ابھی رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے بات ہو رہی تھی, اہم ترین رکن ہے اس کمیٹی کے جو مذاکرات کرے گی. انہوں نے کہا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ حملے بند کیے جائیں. ایسا ہوگا طالبان حملے روکیں گے؟ آج تو ہم نے یہ ہوتے نہیں دیکھا. دیکھیے پچھلے 7-8 ماہ سے سیز فائر ریاست نے کیا ہوا تھا. آپ نے میجر جنرل نیازی کی شہادت قبول کر لی, آپ نے چرچ کے اوپر بمباری قبول کر لی, آپ نے جو یہ ہے تبلیغی جماعت کے اس کے اوپر حملہ قبول کر لیا, بنو ہنگو, اور اس کے بعد آپ نے آرے بازار میں حملہ, اور آرام سے بیٹھے. اس کے بعد 2 مرتبہ جواب دیا صرف اس کے اندر. تو یہ تو جو کہہ رہے تھے نا کہ یہ سیریس ہے یا نہیں ہے, سیریس تو بہت تھی. سیریس اس حد تک تھی کہ لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا تھا کہ ریاست ہے بھی یا نہیں ہے, اور اس ریاست کو بچانے کے لیے اب کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے سیریسنس تو بہت ہے. اس لیے حملے اب اگر بند کرنے ہیں تو سنجیدگی کا مظاہرہ وہاں سے ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ تحریک طالبان پاکستان اپنے اٹیکس پاکستان کی ریاست کے خلاف, پاکستان کے لوگوں کے خلاف ان کو بند کریں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر میں آپ کو یہ بھی یقین دلا دوں کہ پاکستان کی ریاست اسی طریقے سے ان کا جواب بھی دے گی. بڑی اہم باتیں آپ کہہ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ ایک عجیب سی بات ہم نے دیکھی ہے کہ جب یہ جواب دیا گیا, جٹ طیاروں سے بمباری ہوئی, شدید نقصان ہوا طالبان کا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مخلص ہم جو مذاکرات ہوں اس کے لیے تیار ہیں, چند مخلص لوگ جو ہیں سامنے آئے. اس سے پہلے تو صاف انکار تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے مخلص کا جہاں تک بات تھی, بیسیکلی اس سے چند دن پہلے ان کے چند لیڈران کی یہ افغانستان سے رپورٹڈ خبر تھی, اور بڑی کھل کے سامنے آئی اور بڑے طریقے سے بیان کی گئی, جس میں یہ کہا گیا کہ طالبان نے, تحریک طالبان پاکستان نے اپنے وہ تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں پچھلے چند ماہ کے اندر جو کہ ان کا ہدف تھے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہم نے ری گروپ کر لیا, ہمیں جتنا پیسہ چاہیے تھا, جو مینز اور ریسورسز چاہیے تھیں, ہم نے وہ حاصل کر لی, اور ہم نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی اس طرح اسٹیبلش کر لیا جس طرح ہم چاہتے تھے. وہ پولیٹیکل سیاسی مقام جو ہم چاہتے تھے ہم نے حاصل کر لیا. یہ 3 چیزیں بڑی صاف شفاف لفظوں میں انہوں نے بیان کی. ان کے اکابرین نے, ان کے جو انٹرویو کر رہے تھے, یہ ڈان کی خبر آپ کو دے رہا ہوں. اچھا, اب اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو اسی لیول پہ بات کر رہے ہیں جس لیول پہ حکومت پاکستان بیٹھی ہوئی ہے آج. تو اب اگر سنجیدگی کا جہاں تک تعلق ہے, جو مخلصانہ بات ہے, وہ تو اپنے مقاصد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب اگر ریاست آج چلیں یہ موقع دیا, ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ ایک ایسا معجزہ ہو, ایسا میریکل ہو جس کے بعد یہ معاملات درست ہو جائیں, کیونکہ کوئی اور خون اتنا نہیں چاہتا, اتنا خون ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان نے بے انتہا قربانی دی ہے, ہم دعا گو گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن جہاں پر نہیں ہوں گے وہاں پہ اس ریاست کو دوسرے کام کے لیے بھی تیار رہنا پڑے گا. آپ نے کہا کہ ریاست بڑی طاقتور ہے, اس نے طاقت کا مظاہرہ بھی کیا, اور اس کے بعد ہی ہمیں مذاکرات کی طرف جاتے ہوئے طالبان بھی نظر آئے. یہ بتائیں کہیں در حقیقت بات کچھ اور تو نہیں؟ رانا ثناء اللہ اگر کہتے ہیں کہ آپریشن کا فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر حقیقت یہ نہ ہو کہ سیاسی مقاصد جو ہیں وہ نہ پورے ہو سکیں, تحریک انصاف کے, جماعت اسلامی کے, JUI کے, اس وجہ سے یہ ایک اتمام حجت کے لیے سب کیا جا رہا ہو. اصل میں آپریشن کی تیاری پوری ہے حکومت کی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل, جو ہماری سیاسی پوزیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر, PTI, JUIF, جماعت اسلامی, یہ تمام کے تمام جو گروپس ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ایک مذاکرات کو ایک موقع دیا جائے. APC نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے. یہ ہماری حکومت جو ہے, جو اس وقت لیڈرشپ کی پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہے, نواز شریف صاحب کی, بدقسمتی سے سیاسی طور پہ ذرا دبکی ہوئی ہے, ڈری ہوئی ہے, اور سیاسی طور پہ وہ بولڈ ڈیسیجنز نہیں کر پاتی. یہ سیاست ان کے لیے پرائمری ڈٹرمنٹس ہیں جس کی بیسس پہ یہ فیصلے کرتے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ رستہ صحیح کیا ہے.
لیکن جہاں پہ تھوڑا کیپٹل استعمال کرنا پڑتا ہے، پولیٹیکل کیپٹل، اور اس کی قربانی دینی پڑتی ہے ریاست کی خاطر اور لوگوں کے اور عوام کی خاطر، وہاں پہ یہ ڈر جاتے ہیں، پیچھے قدم اٹھا لیتے ہیں اور پھر سے اپنی سیاسی پوزیشن کو سیو کرنے کی پوزیشن، اس لیے یہ آپ کو فیصلے نظر آتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی اتنا بڑا پلان ہے، صاف موقع ہے۔ میرا سمجھتا ہوں یہ تحریک طالبان پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اس وقت اس سے فائدہ اٹھائیں، بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں، مین سٹریم میں آ جائیں، یہ جو معاملہ انہوں نے کیا اس کو چھوڑ دیں اور پاکستان کو ایک پرامن ملک بنا دیں۔ بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اگلے 10 دن بہت اہم ہیں اور لگتا ہے کہ اگر طالبان نے کوئی مثبت جواب نہ دیا تو حکومت کو، ریاست کو وہی کرنا ہوگا جو اسے کرنا پڑ سکتا ہے، یعنی آپریشن کی طرف ہی جانا ہوگا۔ اگلے 10 دن میں پتہ لگ جائے گا۔ نیوز آن میں ملتے ہیں بریک کے بعد۔ لاتعداد شہادتوں اور بے شمار خون ریزی کے بعد بھی مذاکرات، طالبان کی ہمدرد تمام جماعتیں مطمئن ہو گئیں مگر بلاول بھٹو زرداری قبول کرنے کو تیار نہیں۔ طالبان کی ہمدردی کا الزام سر پر لینے والی اور مذاکرات کی حامی سیاسی جماعتیں جو کل تک اسلام آباد میں صرف اس لیے پریشان دکھائی دے رہی تھیں کہ کہیں طالبان کے خلاف آپریشن شروع نہ کر دیا جائے، آج خوش بھی ہیں اور مطمئن بھی۔ ان تمام سیاسی جماعتوں کا یک نکاتی موقف ہے کہ طالبان کے خلاف آپریشن دراصل پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے آج اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سوچ لینا چاہیے، پاکستان بڑی کمزور پوزیشن میں ہے۔ ایک طرف مسئلہ کشمیر ہے جو تصفیہ طلب ہے، جس کی سرحدوں کا تعین ہم اب تک نہیں کر سکے، جبکہ افغانستان پاک افغان بارڈر کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اس لیے بین الاقوامی ایجنڈے کے مطابق جتنا آسان نشانہ پاکستان ہے اتنا کوئی اور ملک نہیں۔ ادھر آج ہی طالبان کمانڈر اسمت اللہ معاویہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ نیٹو اور امریکہ شمالی وزیرستان میں آخری مارکا لڑنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں سعودی وزیر خارجہ کی آمد وزیرستان میں آپریشن کے سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ گویا یوں لگ رہا ہے کہ وزیرستان میں موجود طالبان اور اسلام آباد میں ان سے ہمدردی کا الزام کا سامنا کرنے والوں کی سوچ بنیادی طور پر ایک ہی ہے، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں طالبان کی بھرپور ترجمانی بھی کی ہے۔ پاکستان اس حوالے سے بڑی کمزور پوزیشن پہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں ان منافقین کا سر اڑا دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، بظاہر مسلمان ہے، بظاہر مسلمانی کا انداز اختیار کیا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اب اپنے صحابہ کو مارتا ہے۔ جو لوگ ابھی امن کی بات کرتے ہیں وہ ملک پرو طالبان نہیں ہیں، وہ پاکستان کی ایک 9 سال کی تاریخ سے سبق سیکھے رہے ہیں کہ پہلے کوشش کرے ڈائلاگ کی، تو اس لیے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں یہ آپ سے پرائم منسٹر صاحب سے، اسپیکر صاحب ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ اوپن ڈائلاگ ہو، اور پھر آپ نے کہا کہ طالبان اپنی ایکٹیویٹی ختم کریں، بالکل کریں، لیکن پھر کیا اس کا مطلب سیز فائر ہوگی؟ کیا ایک فیصلہ ہوگا کہ سیز فائر ہو کے پھر ڈائلاگ شروع ہو؟ کیونکہ اگر سیز فائر نہیں ہوگی تو ڈائلاگ کوئی بھی سبوٹاج کر سکتا ہے۔ ایک طرف طالبان کے ہمدردی کا الزام سہنے والے ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ یہ الزام پاکستان کی محبت میں برداشت کر رہے ہیں، یہ لوگ اقلیت میں ہیں، اور دوسری طرف اکثریت ہے جو سوال کرتی ہے کہ طالبان بندوق کے زور پر اپنا لائف سٹائل یعنی طرز زندگی ہم پر ٹھونسنے والے کون ہیں۔ سوال کرنے والے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم کب تک طالبان کی طرف سے گرائی جانے والی اپنے جوانوں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا اور مؤثر سوال پیپلز پارٹی کے سرپرست اعلیٰ جناب بلاول بھٹو زرداری نے اٹھایا ہے، اور ان کے جو وزیر اعظم کی طرف سے مذاکرات کا فیصلہ سامنے آیا، اس کے بعد بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا اور وزیر اعظم سے کچھ سوال کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ٹویٹ کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری، کیا وزیر اعظم بتایا کہ پچھلے 9 ماہ میں مذاکرات کس قدر کامیاب ہو سکے؟ کیا مذاکرات اتنے کامیاب تھے کہ طالبان کو ایک موقع اور دے دیا گیا؟ مذاکرات کے لیے طالبان سے پیش کی شرائط کیا ہیں؟ وزیر اعظم کو ونسٹن چرچل بنتا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ بدقسمتی سے چیمبرلین کا معذرت خواہانہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ مجھے طالبان سے مذاکرات کے لیے حکومت کی طرف سے قائم کردہ کمیٹی پر جھٹکا لگا ہے۔ سابق مڈ نائٹ جیکل یعنی میجر ریٹائرڈ عامر طالبان کے چند عملی ترجمانوں میں سے ہیں۔ یہ تو طالبان کو طالبان سے مذاکرات کے لیے بھیجنے والی بات ہے۔ میں طالبان سے مذاکرات کرنے کی پوزیشن پر ہوتا تو طالبان سے ہتھیار ڈالنے کے طریقہ کار پر مذاکرات کرتا۔
پیپلز پارٹی ملک کی ایک بڑی جماعت ہے جو حکومت کے موجودہ فیصلے کی سب سے بڑی ناقد ہے. دوسرے لفظوں میں طالبان سے مذاکرات کے حامی کمتر اور اس کے مخالف زیادہ ہیں. خود مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی کی اکثریت طالبان کے خلاف آپریشن کی حامی ہے. کیا یہ نظریہ درست ہے؟ کیا قوم کی اکثریت بھی وہی سوچ رہی ہے جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں؟ اس پر بات ہوگی ہمارے ساتھ اسلامی کے رہنما پروفیسر محمد ابراہیم اور سندھ اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر اور پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ شیلا رضا صاحبہ. شیلا صاحبہ، قوم کی اکثریت کیا سوچ رہی ہے؟ وہ جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں یا جو عمران خان، فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے امیر منور حسن کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ اکثریت سوچے اور اقلیت سوچے. اصل بات کیا ہے کہ صحیح سوچ کیا ہے. دنیا میں جو ہے وہ غلط فیصلے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنے کمزور فیصلے نقصان پہنچاتے ہیں. اور آج جو ہے، جو آپ نے چیمبرلین کی بات کی تو وہ تو شہزاد چودھری صاحب بھی تقریباً یہی بات کہہ گئے. لیکن آج ایک بہت بڑی ڈیوائڈ پی ایم ایل این میں نظر آئی. اور کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے جو باتیں کی تھیں، آج بالکل یو ٹرن لے کے نواز شریف صاحب ضمانت لے کے اسمبلی آ گئے. اور بالکل اسی انداز میں جس میں وزیر داخلہ فلاپ ہوئے، جو انہوں نے حرکتیں کی وہی انہوں نے حرکت کی. اور انہوں نے بغیر اعتماد میں لیے رحیم اللہ یوسف زئی اور رستم خان مہمند کا نام اناؤنس کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے دونوں نے بڑے فیئر وے میں کہا کہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہمارے پاس ہمارا مینڈیٹ بھی نہیں ہے اور ہماری ابھی آپ کے انہوں نے کہا کہ ملاقات بھی نہیں ہے اور ہم گویا صرف ایک رابطے کا ذریعہ ثابت ہوں گے. تو یہ اپنی پارٹی کی ڈیوائیڈ اور پھر کس کے اشارے پہ یہ دوسری بات جو ہے جو آج بہت بڑی کھل کر سامنے آئی ہے، وہ یہ سامنے آئی کہ وہ لوگ جو کہتے رہتے تھے کہ طالبان گڈ اور بیڈ، ان کے ترجمان نے کہا کہ فضل اللہ صاحب کی سربراہی میں ہم سب متحد ہیں. یعنی کہ جو کچھ لشکر جھنگوی کر رہی ہے، جو کچھ ٹی ٹی پی کر رہی ہے، یہ ان کی سربراہی میں متحد ہیں، گڈ بیڈ نہیں ہے. تو اب سوال جو ہے وہ صرف یہی اٹھ رہا ہے کہ جو خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا کہ کوئی ٹائم لائن ہے، کیا وہ یہ کرتے رہیں گے؟ اور خود نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ صرف ان سے مذاکرات ہوں گے جو ہمارے دستور کو مانیں. تو کیا یہ ہتھیار پھینک دیں گے؟ کیونکہ آئین کہتا ہے کہ ہتھیار بندوں سے بات چیت نہیں ہو سکتی جو اپنی مسلح آرمی رکھتے ہوں. اور دوسری بات، آپ کے پروگرام میں جو مجھ سے پہلے بات کی جا رہی تھی مختلف لیڈرز کی طرف سے، یہاں میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہماری آرمی چاہتی تو 1 منٹ میں ان کا کام ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ ان کو اجازت نہیں تھی اس وجہ سے جو ہے انہوں نے خود کبھی پہل نہیں کی ہے. اور جو بھی ہوا ہے وہ ریٹیلیشن میں ہی ہوا ہے، ورنہ 2-4 گن شپ کے قصے ہیں یہ سب. تو میں یہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا کنفیوژن جو بار بار پھیلایا جا رہا ہے کہ ان سے کبھی ڈائیلاگ نہیں کیا گیا، اس کو یاد رکھیں کہ ان سے 15 دفعہ ڈائیلاگ کی کوشش ہوئی، 12 دفعہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے ہمیشہ خود سبوٹیج کیا. ان میں کوئی گروپنگ نہیں ہے، آج انہوں نے خود بتا دیا. صحیح ہے. چلیے ابراہیم صاحب، آپ نے باتیں سن لی. یہ کمزور فیصلہ ہے. طالبان میں اچھے برے حامی مخالف نہیں ہے، ایک ہیں، وہ کسی صورت پاکستانی قوم کو چھوڑیں گے نہیں. کمزور فیصلہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ باتیں درست میں نہیں سمجھتا. اصل بات یہ ہے کہ 2004 میں جنرل پرویز مشرف نے وانا میں آپریشن شروع کیا تھا اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ چند 100 افراد ہیں اور چند ہفتوں کی بات ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ چند 100 افراد ہزاروں میں تبدیل ہوئے اور وہ چند ہفتے 2014 تک ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. کیا ہم اس ملک کے اندر آگ اور خون کا یہ کھیل ایسے ہی کھیلتے رہیں گے؟ یہ گرفونک تماشا جو بنا ہوا ہے اس کو کوئی ختم ہونے کا وقت بھی آئے گا یا اسی طرح سلسلہ جاری رکھا جائے گا؟ اور گن شپ، ہیلی کاپٹر نہیں، جیٹ بمبار طیارے گزشتہ دنوں بھی شمالی وزیرستان میں استعمال ہوئے ہیں. اور یہ مسلسل وہ آپریشن جو وانا میں شروع ہوا تھا، اس کے بعد پھر شمالی وزیرستان، پھر باجوڑ اور پھر مومند اور پھر خیبر اور پھر مالاکنڈ ڈویژن، یہ سارا علاقہ اس آپریشن نے اپنے لپیٹ میں لے لیا. اور پاک فوج بھی یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں اس کو استعمال کیا گیا.
لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اگر نتیجہ نکلنا تھا تو نکل چکا ہوتا, لیکن اگر نتیجہ نہیں نکل رہا تو خدا را ہمارے اوپر رحم کیجئے. مالاکنڈ کے عوام پہ, فاٹا کے عوام پہ, خیبر پختونخوا کے عوام پہ. اور یہ جو جذباتی باتیں کہی جاتی ہیں کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان جو کچھ بھی ہیں, طالبان اگر مذاکرات کے میز پہ آئیں گے تو وہ ہتھیار بند ہو کے نہیں آئیں گے. اور اگر آپ پیج کی شرائط لگاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ خود ہی مذاکرات کو سبوتاش کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر بہت زیادہ خون بہا, اور یہ باتیں آپ کی جو ہے میں شعرا صاحبہ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شعرا صاحبہ ایسے لگ رہا ہے کہ ترجمانی تو عوام کی جماعت اسلامی کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پر رحم کریں, آپریشن تو کافی عرصے سے جاری ہے. شعرا صاحبہ جی میں یہ کہوں گی کہ آپریشن جو پرویز مشرف نے کیا, تو پرویز مشرف جس طرح کا آپریشن کر رہے تھے سب جانتے ہیں کہ 1500 FM تو چل رہے تھے ان کے. کیا آپریشن تھا, وہ تو اپنے رہنے کا جواز تھا ان کا. اور جہاں تک ان کی بات ہے, فاٹا کی 7 ایجنسیز میں سے 6 میں آپریشن ہو چکا ہے, بہتر حالات ہیں. اور یہ جو ہمارا نقصان ہوا وہ ان جیسی اذہان کی وجہ سے ہوا کہ جو ان کو شہید کہتے ہیں اور ان کے لیے سیف ہیونز رکھتے ہیں, ورنہ ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوتا. اور یہ مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے اور اس میں یہ ہوگا. میں تو صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو ٹیم ہے اس میں جو میجر عامر ہیں, وہی ہے نا میجر عامر جو کہ چھانگا مانگا اور مڈ نائٹ جیکال اور کیا کہتے ہیں IGI کی فارمیشن, اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے بھائی طیب صاحب جو ہیں ان کا پنجگور میں جلسہ ہے جس کے ہیڈ ملا فضل اللہ ہیں. اور جب بی بی صاحبہ کے زمانے میں انہوں نے یہ حرکتیں کی تھی جو میں نے پہلے بتائی, جب انہیں بتایا گیا, ان کو بلایا گیا تو یہ جا کے وہاں چھپ گئے تھے, ملا فضل اللہ کے پاس پناہ لی تھی. تو یہ پرانے ہی کھیل تو شروع ہو رہے ہیں, اور باقی جو سب کچھ ہے وہ انہیں معلوم ہے. میں صرف ان سے اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ فوج نے پہل کب کی, جب انہوں نے مارا. اب آج صبح وزیر اعظم ایسے ہی تو نہیں آئے نا اسمبلی میں, ان سے کچھ بات پکی کر کے آئے تھے نا, جبھی تو یہ کہا نا انہوں نے صبح ہمارے رینجرز کو کیوں مارا. اور یہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کو رینجرز نے مارا تھا اس لیے مارا, تو بھائی آپ کے بھائی یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ 7 وہ لوگ جو کہ مزار کے اوپر جا رہے تھے ان کے گلے کاٹ رہے تھے, ان کو کہہ رہے تھے کہ مزار پہ جانے والوں کے ساتھ ہم یہ کریں گے, اور لوگوں کو مار رہے ہیں. تو یہ بڑے اچھے کام کر رہے تھے. یعنی پہل جو ہے کیا ان کا یہاں پہ مقصد ہے؟ پھر اگر میری فوج وہاں پہ گئی, ایک منٹ سے نقصان ہوا ہے, جو لوگ آپ جیسی ذہنیت رکھتے ہیں انہی کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. پروفیسر صاحب میں ان کی جیسی ذہنیت تو نہیں رکھ سکتی نا کہ وہاں پہ 33 ازبک اور 3 جرمن مارے جائیں تو یہ کہیں وہ شہید ہیں, اور اسامہ کو کہیں سید الشہداء ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ سید الشہداء کس کا لقب ہے؟ اس کا جواب ان کو معلوم نہیں ہے کہ اسد اللہ کس کا لقب ہے, ان کو معلوم نہیں ہے ان کو کلیم اللہ کس کا لقب ہے. یہ نام تو ہو سکتے ہیں, یہ کہا نہیں جا سکتا. جواب کا موقع شاید ملنا نہیں چلو ہے. صاحب موقع دیں پروفیسر صاحب. جی پروفیسر ابراہیم صاحب. ہاں ذرا بات سننے کا پھر حوصلہ بھی پیدا کر لیجئے. اس وقت بھی میں اپنی باری پہ بولی تھی. جلوزائی کیمپ میں پڑے ہوئے ہیں. باڑا خیبر ایجنسی کے IDPs خیبر اس میں جلوزائی کیمپ میں اس وقت بھی پڑے ہوئے ہیں. مالاکنڈ ڈویژن سے ہمارے اس وقت صوبائی حکومت پیپلز پارٹی اور NP کی تھی, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 38 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں. اس وقت بھی جنوبی و شمالی وزیرستان کے IDPs چند دنوں میں 30,000 کی تعداد میں خواتین اور بچے بنو منتقل ہوئے ہیں اس آپریشن کی وجہ سے. قصوروار کون ہے؟ اگر سوات میں آپریشن کیا جاتا ہے قصوروار کون تھا؟ آج اگر یہ لوگ بے گھر ہیں قصوروار کون ہے؟ طالبان یا حکومت یا فوج کون؟ یعنی کم از کم یہ تو قصوروار نہیں, یہ بچے اور یہ خواتین اور یہ بوڑھے جو بے گھر ہوئے, تو ان کو کس نے مارا منتقل ہونے پہ؟ ان کو یعنی ان کو تو آپریشن کی وجہ سے ان پہ جیٹ بمبار استعمال ہوئے ہیں. ان میں 2 ایسے بھائی بھی شہید ہوئے ہیں. قصوروار کون ہے؟ یہ لوگ تو نہیں ہے, سب جانتے ہیں پروفیسر صاحب, لیکن یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے کس کی وجہ سے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے فوج پر حملے کیے. شہلا صاحب کو اس کی کوئی صورتحال معلوم نہیں, مجھے مارا جا رہا ہے. پروفیسر صاحب میں بات کرنا چاہوں گی. مجھے مار رہے ہیں اور پاک فوج بھی مجھے مار رہی ہے, اور شہلا صاحبہ یہی چاہتی ہے کہ ہمارا خون ہی بہتر ہے, اور اس کی کوئی شہلا صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو صورتحال کا پتہ نہیں ہے, علاوہ اور کوئی راستہ نہیں.
مذاکرات پروفیسر صاحب جی پروفیسر آپ بات کر رہے ہیں شاید اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، پتہ ہی نہیں ہے، راستہ ہی کوئی نہیں ہے مذاکرات کے سوا. میں کب کہہ رہی ہوں مذاکرات نہیں کرو، وہ مارے اور آپ مذاکرات کرو. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں پروفیسر صاحب سے کہ اگر ہم بے قصور لوگوں کو مار رہے ہوتے تو پھر ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، کیمپوں میں جو لوگ ہیں انہیں ایک ہی گن شپ جیٹ سے مار دیں. ہم تو ان کو یہاں بچا کے لائیں. آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے وہ دوبارہ پھیل گئے. یہ جو ہزارے ہیں، یہ ایک منٹ، یہ جو ہزارے ہیں مسعود کوثر صاحب آپ اور وہاں لاشیں لائی گئیں، اور رات کے 12 بجے دسمبر کا مہینہ تھا، اور ان لاشوں پہ بھی پانی برسایا گیا، اور جو مظاہرین تھے ان کو بھی پولیس نے پانی برسا کے رات کے 12 بجے دسمبر کے مہینے سے وہ کیا، اور گن جیٹ طیارے استعمال ہوتے رہے اور میرے عوام کے خلاف استعمال ہوتے رہے. امریکہ بھی مجھے مار رہا ہے. لوگ جو ہیں مشکل میں آ رہے ہیں. نہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں پروفیسر صاحب سے کہ نان اسٹاپ جو یہ بات کر رہے ہیں، میں پروفیسر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کوئٹہ میں شیعہ ہزارہ کا کیا قصور ہے؟ ان کا جو ہے پشاور میں چرچ کا کیا قصور تھا؟ ایسی سزا دیں کہ دنیا اس سے عبرت حاصل کر لیں. میں نے کبھی آپ کو نہیں روکا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، یہ وہی طالبان ہے نا، یہ وہی طالبان ہے نا، یہ وہی طالبان ہے جنہوں نے بامیان میں 27,000 شیعہ ایک ہی دن میں مارے تھے. یہ وہی طالبان ہے نا، اور آپ ان کے ساتھی ہیں کیونکہ آپ کے لوگ خود کے محاذوں پہ جو ہے وہ شہید ہوتے رہے بقول آپ کے. امریکہ کے کہنے پہ خوست میں آپ شہید ہوتے رہے. ان کو آپ سب کے سامنے سزا دیں. کہوں گی طالبان تو مانتے ہیں ہم لوگ کو، پھر ان کو سزا نہیں دے رہے، ان کو مذاکرات کر رہے ہیں ان کے ساتھ. نہیں، ٹی ٹی پی خود ایکسیپٹ کر رہی ہے بھائی. کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے اس وقت. تو میں اپنے شمالی وزیرستان کی بات کر رہا ہوں جس کو پاکستان کے جیٹ طیاروں نے مارا ہے، اور گن شپ ہیلی کاپٹر وہاں پہ جرمن مرے، ازبک مرے، کون تھے وہ آپ کے بھائی؟ اوپر استعمال ہوتے رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں جرمن اور ازبک مرے وہ کون تھے آپ کے؟ خواتین بھی شامل ہیں. وہ ہمارے فوج کے ان گولوں کا بھی نشانہ بنے ہیں، ڈرون طیاروں کے جو لوگ فوج پر حملے کریں ان کے ساتھ کیا کریں؟ اور ہم جو لوگ معصوم لوگوں پر حملے کریں، ذمہ داری قبول کریں، ان کے ساتھ کیا کریں پھر؟ آپ کہتے ہیں سزا دیں. تو اگر یہ لوگ نہیں ہیں جو مان رہے ہیں کہ ہم نے حملے کیے ہیں، آپ پھر ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں جو مجرم ہے اس کو سزا دو، دوسری طرف اسی سے مذاکرات کرو. ان کو پکڑا ہے اور ان کے خلاف اصل میں ان کا ناظم بھی تھا نا جو مدرسے میں ٹل میں، ان کے ناظم صاحب بھی ٹل کے مدرسے میں تھے. صاحبہ میرے پاس وقت ختم ہو گیا. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ ابراہیم جماعت اسلامی کے رہنما، شعلہ رضا صاحبہ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. شعلہ صاحبہ نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ کمزور فیصلے نہیں ہونے چاہیے. بہرحال اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کی حمایت پیپلز پارٹی بھی دبل لفظوں میں کر ہی رہی ہے کہ ایک آخری موقع پھر سے مذاکرات کو دے دیا جائے. لیکن اگر معصوم لوگوں پر حملہ ہوتا ہے تو اس کا جواب دینا ہوگا. اور جس طرح سے ہمارے پروگرام میں شہزاد چودھری صاحب نے کہا کہ اگلے 10 دن بہت اہم ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. نیوز آپ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.